हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन साहब। और आज मैं चाहता हूँ कि इनसे ये पूछा जाए कि आवाम की उम्मीदों ख्वाहिशों का मरकज़ पीटीआई हुकूमत वो तब्दीली क्यों नहीं ला सकी जिसकी लोगों की तवक्को थी, और इसमें असल कसूर जो है वो किसका है। यही मेरा पहला सवाल है चौधरी साहब आपसे। आपने तो जो पहला सवाल किया है वो बड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल में उसका कहिए क्या कहिए कि बड़ा कम्प्रिहेंसिव है और काफ़ी इसकी कई वजूहात होंगी। पहली बात तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो तवक्कुआत पीटीआई की हुकूमत से हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब से हैं वो बहुत बड़ी है और अवाम ने हमें कोई मामूली से कह लीजिए कि नट बोल्ट ठीक करने के लिए मुंतखब नहीं किया। इमरान खान को लोगों ने मुंतखब किया है एक पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए, रिफॉर्म के लिए। और उसकी वजह से चूँकि अब उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं तो हुकूमत से जो एक कह लीजिए कि जो हमारी यार्ड स्टिक है कामयाबी की वो बड़ी मुख्तलिफ है आम हुकूमतों से। और उसमें फिर हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं कि पूरा ये मामला जो है वो नहीं चल सका। तो ये सब सवाल तो पहला ये है कि क्या कभी इस बारे में सोचो विचार की गई कि क्या तब्दीलियां लानी है, इंतज़ामी क्या तब्दीलियों की ज़रूरत है, अदालती क्या ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या ज़रूरत है, समाजी तौर पर क्या ज़रूरत है। कोई इसकी कमेटी बनी, इस पे गौर व फिक्र हुआ, या ये सिर्फ एक आइडिया ही था। देखिए फ्रैंकली इसमें मैं आपको बताऊं कि जब ये पनामा का केस रिजर्व हुआ और उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, ये नथिया गली चले गए, तो वहाँ पे बहुत कम लोग थे और मुझे बहुत मौका मिला प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वहाँ पे जो है वो लंबी वॉक्स करने का भी, उनके साथ गपशप का भी। मुझे लगता है उनके आइडियाज़ बड़े क्लियर थे रिफॉर्म्स को लेकर के, स्पेशली उनका जो जिस तरीके से उन्होंने उस दिन कराची में जो बयान दिया है कि चीफ मिनिस्टर डिक्टेटर बन गए हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होना चाहिए, पैसे नीचे जाने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर, ये उनके बड़े क्लियर जो हैं वो उनके रिफॉर्म्स एजेंडा था। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कोई लीडर जो इन तरह इन टर्म्स में सोचता भी है वो इमरान खान ही था। मसला फ्रैंकली यहाँ पे ये आ गया कि जब ये हुकूमत बनी है और इसमें जो 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 मेरा एनालिसिस है, आई मे बी रॉन्ग, ये जो फ्रैंकली एक तो जो हमारे जहांगीर तरीन साहब ने, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसमें इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गई। और ये जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको फिर फिलअप किया नए लोगों ने, और नए लोगों में भी उन लोगों ने फिलअप किया जो पॉलिटिक्स से थे ही नहीं। सो आपको खाली आइडिया काफ़ी नहीं होता, आपको एक अपनी टीम बनानी होती है जिन्होंने वो आइडिया इम्प्लीमेंट करना होता है। सो जब वो इमरान खान की बुनियादी टीम हिल गई तो वो जो नए लोग थे वो तो फ्रैंकली उस आइडियाज़ के साथ अलाइन ही नहीं थे और ना हैं, और ना ही शायद कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी भी नहीं है। सो ये इस झगड़े ने मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया और स्पेशली जो पॉलिटिकल क्लास थी हमारी जो पार्टी के अंदर, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये सब आम तासुर तो ये है कि इमरान खान साहब बड़े अहल, ईमानदार और बड़े अपने विजन में साफ हैं, लेकिन उन्हें तजर्बाकार टीम नहीं मिली। क्या वाकई ये टीम की खराबी है या लीडर की खराबी है? लेकिन टीम तो लीडर ने ही सिलेक्ट करनी होती है। फ्रैंकली अगर आप इस वक्त देखिए कि प्राइम इमरान खान के देखें दो तीन के ऊपर मैं तो एक्चुअली काफ़ी हैरान हूँ कि ये क्यों नहीं हो सका। क्योंकि एक तो मेरी अपनी राय में देखें इस वक्त तो मुस्लिम वर्ल्ड में ही उनके लेवल का कोई लीडर नहीं है। आप जो मर्जी करें, इमरान खान से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल टर्की के लीडरशिप को देख लें, वो वेस्ट में अनएक्सेप्टेबल है। आप जो बाकी सऊदीया की या जो यूएई की हमारी लीडरशिप है उसको देख लीजिए, उनकी अपनी कंट्रोवर्सीज हैं। ईरान जो है उसकी अपनी कंट्रोवर्सी है। तो वाहिद मुस्लिम लीडर जिसका कद था और कद है एक वेस्ट को और मुस्लिम वर्ल्ड को करीब लाने का, वो इमरान खान है। इक़्तिदार में आने से पहले तो लगता था कि जहांगीर तरीन का तजर्बा होगा, शाह महमूद कुरैशी कई दफ़ा हुकूमतों में रह चुके हैं, परवेज़ खटक रह चुके हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा।
اور یہ چلا لیں گے، تو پھر پرابلم کہاں ہوا؟ کیا عمران خان ان سب کو اکٹھا نہیں چلا سکے؟ یہ خود اس قابل نہیں تھے؟ کہاں پرابلم ہے؟ دیکھیں، ہم فرینکلی ہم نے تو پوری کوشش کی، ہم نے بڑی سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن بات بنی نہیں ہے فرینکلی۔ جب پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا۔ پھر اسد عمر صاحب جب آئے، دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا۔ اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ملاقاتیں ہوئیں ترین صاحب سے، لیکن ان کی کوئی آپس کی کوئی بات بنی نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی فرینکلی کہ آپ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور پارٹیز کے اندر ایک اپنی اپنی گروپنگ بھی چلتی ہے، لیکن آپ اپنے ہی جو جس شاخ پہ بیٹھے ہوں آپ اس کو تو نہیں کاٹ دیتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل فائٹنگ تھی بٹوین دیز 3-4 ٹاپ لیڈرز، اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا، بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی، اور ان کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریٹس نے لے لی۔ اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ویژن تھا، یا جو جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، 2 سال ہو گئے ہیں جو بچے ہمارے ادھر دھرنے میں شریک تھے، پہلی کیبنٹ میٹنگ سے یہ بات میں کرنا شروع ہوا ہوں کہ وہ کیسز ہم ختم کریں۔ ہم ان بچوں کے اوپر وہ کیسز ختم نہیں کر سکتے جو بنیادی کچھ، اگر آپ سٹیپس کہیں پولیس ریفارمز کے، بنیادی کچھ سٹیپس کہیں ہم جوڈیشل ریفارمز کے، جو ہم نے ایس او ایز کے اوپر چیزیں بنائی تھی، ساری سٹینڈ سٹل ہیں، اور فرینکلی ایک روٹین گورنمنٹ ہم چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہوئی کہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں پرائم منسٹر کے، وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے، بیوروکریٹس اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور پولیٹیکل کلاس ریزسٹ بھی نہیں کر رہی؟ آپ بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، کیا ان کو ان پٹ نہیں دینی چاہیے؟ کیا ان کو پولیٹیکل اپنا ورک نہیں کرنا چاہیے؟ کل آپ نے الیکشن نہیں لڑنا؟ دیکھیں، یہ ایک اس وقت جو سچویشن ہے نا فرینکلی، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ حکومت سے وہ جو توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، لیکن اپوزیشن سے بھی کوئی توقعات نہیں ہے لوگوں کی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نیچے آئی ہے لیکن اپوزیشن اوپر نہیں گئی ہے، سو اٹس اے لل پیریڈ جو درمیان میں ہے۔ عام طور کے اوپر زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسٹیٹس کو کے ساتھ چلتے ہیں، وہ کہتے لیکن ہیں لال کے بعد سٹارم آ جاتا ہے نا۔ یہ میں یہی کہنے لگا تھا، ہوتا یہ ہے کہ لوگ اسٹیٹس کو کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ہی چیزیں سرک جاتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں جب بھی یہ آپ دیکھیے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ 2 لیگز پہ چلتی ہے، ایک اپنی پالیٹکس کے اوپر، دوسری اپنی گورننس کے اوپر۔ اگر آپ اپنی پالیٹکس اور گورننس کو بیلنس نہیں کرتے تو آپ کسی وقت بھی جو چیزیں ہیں وہ سرک جاتی ہیں۔ اور عمران خان کو احساس بھی پورا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کے پاس 5.5 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے لیے، منسٹرز کو کہا، لیکن اور ان کو یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پورا احساس ہے کہ ابھی آپ کے پاس 6 مہینے میں آپ نے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے، تگڑا کرنا ہے، لیکن کیسے؟ 6 مہینے بعد کیا انہوں نے ڈیڈ لائن مقرر کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا منسٹرز کو کہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور دوسری طرف انیشیٹو دوسری طرف چلا جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پی ایم کو بھی احساس ہے کہ یہ جو انیشیٹوز ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوئے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ آپ کی پولیٹیکل ٹیم جو ہے وہ نہیں ہے، آپ کی گورننس ریفارمز کی ٹیم نہیں ہے، اور جو ہے مطلب ڈاکٹر عشرت حسین تو 1968 سے یہ کام بتا رہے ہیں، وہ تو اگر لانا ہوتا تو وہ پہلے لے آتے۔ فار ایگزامپل مجھے انفارمیشن منسٹری سے، لیکن آپ کے پاس بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں آپ کے پاس، اور ظفر مرزا صاحب ہیں جو ہیلتھ کے ہیں، تو یہ کیا آپ پولیٹیکل کلاس سمجھتے ہیں ان کو، یا ابھی ٹیکنوکریٹی سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے نا، ہوتا کیا پارلیمنٹری، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا سمجھ ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹس کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں وہ شامل ہوں گے، ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے لیے ان سب لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہیے، لیکن ڈیسیژن میکنگ الیکٹڈ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے۔ ڈیسیژن میکنگ آپ پارلیمنٹ پریزیڈنشل فارم میں اور پارلیمنٹری فارم میں فرق یہ ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہوتا تو ہے، کیا اب یہ پریزیڈنشل فارم کی طرف ہم چلے گئے ہیں؟ لیکن اگر آپ اتنے ایڈوائزرز ہوں گے ہمارے، اتنے ایسے پی ایمز ہوں گے، اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کا، اور وہ کسی بھی جو ہے وہ کی فیصلوں میں ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر تو کوسچن مارک آ جائے گا نا۔ ابھی ایشو یہ ہے، دیکھیں ہمیں ایک اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلم کیا ہے،
پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کی جو ناکامی ہے وہ ایک انڈیویجول کی ناکامی نہیں ہوگی، یہ پورے پاکستان کی سوسائٹی کی ایک خواہشوں کا دار و مدار ہے، وہ ایک مدار المہام ہے پاکستان کی عوام کی خواہشوں کے. سو وہ افورڈ ہی نہیں اس وقت کوئی کر سکتا. اگر فوج بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے پوری، پرائم منسٹر کو، باقی تمام ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت پولیٹیکل آپشنز جو ہیں وہ نہیں ہیں. پھر ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو تو اسٹیبلش نہیں کیا. سب سے بڑا نقصان جو پاکستان میں ہوا ہے، جو 18ویں ترمیم میں نے دیا ہے، کہ آپ نے جو مدت تھی پرائم منسٹرز کو یہاں پہ 3 دفعہ بنا 2 دفعہ بنانے کی، وہ آپ نے ختم کر دی. اس کے بعد کسی کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو، چاہے کوئی اور ہو، وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرکچر ہی نہیں کرتا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. جب ساری عمر ایک ہی بندے نے رہنا ہے، جب وہ نہیں ہوگا تو دیکھ لے گا. جب ان کو پتا ہوگا میں نے 8 سال بعد یا 10 سال کے بعد ریٹائر ہونا ہے، تو تب پارٹی اسٹرکچر بنے گا نا. تو پارٹی اسٹرکچرز ہیں نہیں، ہی. وہ تو پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے. عمران خان کے بعد کوئی اور بندہ ہے ہی نہیں دوسرا آپشن. پی ٹی آئی نے کون سے آلٹرنیٹو کریٹ کیے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ہے نہیں یہاں. تو لیڈر کے ساتھ ہے نا سب کچھ، لیڈر کے ساتھ وہ بستا ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایز این انسٹیٹیوشن، پھر یہ لیڈر ہی اپنے ارد گرد لیڈر بنائے گا. فار ایگزامپل، اگر فرینکلی آج عمران خان مجھے فارغ کر دیتے ہیں تو میں تو فارغ ہو گیا ہوں، یا کسی کو جس کو بھی وہ کر دیں گے. اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے کوئی لیڈر بننے ہی نہیں دینا یا بنانا ہی نہیں دینا، تو آپ نہیں بن سکتے. کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جب تک یہ ایک یا تو اسٹرکچر ہو یا لیڈر کا دل بڑا ہو، تیسرا تو کوئی راستہ نہیں. تو یہ دونوں راستے بند ہیں. فی الحال تو پاکستان میں یہی لگ رہا ہے. جوہری صاحب، آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہے، وہاں بھی آپ نے بڑی تیزیاں دکھائیں. ہم تو ناراض ہی ہیں میڈیا والے آپ سے. اور پھر اب آپ سائنس کے منسٹر بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں، وہ منسٹری میں آپ بہتر پرفارم کر رہے تھے، اس میں کر رہے ہیں؟ آپ کی پرسنل چوائس کس منسٹری کی طرف ہے؟ نہیں، فرینکلی شروع میں تو مجھے یہ تھا کہ چلیں ایسے ہی ہے. میں نے تو ویسے پی ایم صاحب کو کہا تھا کہ مجھے ایز این ایم این اے ہی رہنے دیں، اور آئی ول بی ہیپی ٹو آپ کے وہاں پہ بھی ایسے ہی جو ہے آپ کی سپورٹ کریں گے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. لیکن پھر مجھے جو ہے اپنا زلفی نے کہا کہ نہیں، پی ایم کہتے ہیں کہ آپ لازماً جو ہے وہ بنے. تو مجھے انہوں نے ایویشن کا کہا، یہ کہا، ایک نارکوٹکس وغیرہ اور بھی تھی. تو میں نے کہا پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، بیکاز میرا خیال تھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے اور کیا جا سکتا ہے. بٹ اتنا پوٹینشیل ہے فرینکلی مجھے نہیں پتا تھا. اور آفٹر 3 منتھس آئی ریئلائز کہ اگر کوئی سبسٹینٹیو کام ہو سکتا ہے کسی منسٹری میں، تو وہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. اور انفارمیشن میں تو یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں اور کر رہے ہوتے ہیں، جواب آپ کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو جو ہے کئی باتیں آپ شاید نہ بھی کرنا چاہیں لیکن آپ کو کرنی پڑتی ہیں، بیکاز پالیسیز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ سبسٹینشیل جو ریفارمز ہیں، یا اگر سوسائٹی کو کوئی سبسٹینٹیو فائدہ ہے تو وہ اس منسٹری سے پہنچے. فرض کریں کہ آپ 3 سال اور وزیر رہتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، کیا کہاں پاکستان کو لے کے جائیں گی آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری 5 سال کے بعد؟ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے آ کے تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک ریسرچ میپنگ کرائی پاکستان میں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ہمارے 2 ایشوز ہیں. ایک تو ہمارے پاس پیسہ ہوتا نہیں، دوسرا ہم پیسہ ضائع بہت کرتے ہیں. ہم نے 80 کی دہائی میں 2 بہت بڑی غلطیاں کی. ایک تو ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے جو ہم مدرسے تو بناتے رہے ویسٹ کے کہنے کے اوپر، لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی یہاں پہ کوئی کیمبرج کا، ییل کا، اسٹینفورڈ کا، ہارورڈ کا، ان کے کیمپسز بنائے. اب انڈیا سے ان کے تعلقات ٹھیک ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے کہا ایم آئی ٹی بنا دیں ہمیں. ہم نے یہ نہیں کہا. 80s کی جو ہماری لیڈرشپ تھی اس نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا. اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 80 کی دہائی میں یہ کیمپسز ہمارے پاس ہوتے، آج ہمارا ہیومن ریسورس کہاں پہ ہوتا. دوسری بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ جیسے امریکہ، چین اور اسرائیل میں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کا بہت بڑا پیسہ ڈیفینس میں جاتا ہے، لیکن ڈیفینس سے وہ پیسہ واپس سولینز میں آتا ہے. ہم نے یہاں پہ سولینز کا اور ڈیفینس کا آپس کا کوئی لنکیج ہی نہیں بنایا. اب میں نے آ کے یہاں پہ سب سے پہلا کام یہ کیا ہے، کیونکہ جو ہے فوج میں بھی تھوڑے اچھے تعلقات ہیں میرے، وہاں سے بھی مجھے بہت سپورٹ ملی ہے. تو میں نے ایک R&D جو ہے سولینز کا اور ملٹری کا اکٹھا کر لیا. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے. اس کا بہت فائدہ ہوگا آنے والے دنوں میں. اور اب ہم نے 3 سال، 5 سال اور 7 سال کے پروجیکٹس انشاءاللہ اگلے مہینے تک میں ریویل کر دوں گا. اس میں ہماری پریسیژن ایگریکلچر
ہے جس میں ہم ایگریکلچر کو بالکل تبدیل کرنا چاہتے ہیں. پھر دوسرے نمبر کے اوپر کیمیکلز کا معاملہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ الیکٹرانکس. یہ 3 شعبے ہیں جن میں آپ کو بہت بڑے کام ملیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، لوگوں کی جو امیدیں ہیں، آپ بھی پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن رہے، آپ ایک چہرہ ہیں پی ٹی آئی کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ امیدیں پوری ہو جائیں گی اگلے سال، اس سے اگلے سال، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، میں تو ایک فرم بلیور ہوں فرینکلی. آپ نے جو بھی آئیڈیا ہے، اگر آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے تو وہ آئیڈیا نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا. پہلے تو یہ بات لکھی پڑی ہے. آپ سوچ خالی جتنی مرضی اچھی رکھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، آئیڈیا امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. سیکنڈلی اب یہ کہ کیا آپ یہ جو ہمارے جو اس وقت تک جو ٹیکنوکریٹس ہیں، یا جو ہمارے اس طرح کے ایک بالکل ایک نان پولیٹیکل گورنمنٹ، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا دیکھیے، یہ کوئی بہت کمپیٹنٹ فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے، بٹ یہ موسٹ پاورفل فارم آف گورنمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر نک اینڈ کارنر سے لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کی خواہشات کا آئینہ دار ہوتا ہے یہ سسٹم. تو ہمیں اس سسٹم کی اہمیت کو، اس کی طاقت کو سمجھنا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کا مجھے پتا ہے کہ ان کی بالکل وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل اس پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. رکاوٹ کون ہے؟ رکاوٹ تو میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ پریکٹیکل پرابلم یہ ہے، ہماری پولیٹیکل ایلیمینیشن ہو گئی ہے. جو پولیٹیکل انکلوژن تھی، نہیں، لیکن پھر اس کا کوئی سلوشن تو نکالنا پڑے گا. سولوشنس تو ہیں، بس جب وہ ضرورت سمجھیں گے تو وہ کر لیں گے، اس میں کیا ہے. نہیں، آپ نے انہیں کوئی مشورہ دیا کہ یہ سلوشن کریں؟ نہیں، میرے مشورے آج کل فارغ ہیں، مشورے میرے نہیں مانتے، لیکن یہ ہے کہ میں دیتا رہتا ہوں. چوہے صاحب، آپ بڑے لوکل گورنمنٹ کے شروع سے ہی سپورٹر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ تک اختیارات لوگوں تک منتقل ہوں، تو اس میں اصل پرابلم کیا ہوا؟ اب آگے رکاوٹ کیا ہے؟ چیف منسٹر ہے رکاوٹ، یا کوئی واقعی ہی کوئی جینون مسائل ہیں کہ نیچے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، سب سے جو بڑی پرابلم ہوئی نا، جب مشرف صاحب کے دور میں جب لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا، اس میں زبردست کام یہ کیا کہ انہوں نے پروونشل جو اختیارات تھے اور فائنانسز تھے وہ ڈسٹرکس کو ٹرانسفر کر دیے. لیکن جو غلطی اس سسٹم میں یہ تھی کہ انہوں نے سینٹر سے پاورز پروونسز کو ٹرانسفر نہیں کی. 18ویں ترمیم نے آ کر کے یہ جو پاورز ہیں سینٹر سے پروونسز کو دے دیں، لیکن پروونسز نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ سے ساری پاور واپس لے لی. اب جب میں پروونسز کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے چیف منسٹر. 2 عہدے اس وقت پاکستان میں تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ ایک تو جو چیف منسٹر کا عہدہ اور چیف سیکرٹری کا عہدہ، ان 2 عہدوں نے ان ٹرمز آف ناٹ برائیوں کی جڑ، مطلب کہ وہ کوئی ان اختیارات کے وجہ سے اتنا انکلوسیو اختیارات ہیں، اتنا بڑا اختیار. مثلا آپ پرائم منسٹر سے بھی طاقتور ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر سے بہت زیادہ طاقتور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس تو جو -600 ارب روپے سے پرائم منسٹر اپنا شروع کرتا ہے، یہاں پہ تو وہ کم از کم جو ہے وہ ارب ہار روپے سے وہ پیسے. اصل طاقت تو فائنینشیل پاور ہے نا، فائنینشیل پاورز بہت زیادہ ہے چیف پرائم منسٹر منسٹر سے بھی زیادہ ہے. 100%. مطلب مثال کے طور کے اوپر اگر آپ شہباز شریف صاحب کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے 10 سال میں میرا خیال ہے کہ اباؤٹ 1700 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے ایک آدمی نے خرچ کیا. 1700 ارب روپیہ. اسی طریقے سے جو آپ اٹھا کے دیکھیں مراد علی شاہ صاحب نے کم از کم 1200 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کر دیا. تو دیکھیں کیا انہوں نے کیا. اس کا پولیس بیڑا غرق ہوا ہے. آپ کی جو پٹواری ہے بیڑا. تو پھر دیکھیں نا، میں ہوں وہاں پہ عام آدمی ہے، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے روزانہ؟ ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، ہم نے اسکول جانا ہے، ہم نے زمینوں کا ہم نے جو ہے وہ اس کو ہماری جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. سڑک جس کے اوپر ہم چلتے ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے جو سرٹیفکیٹس کچھ بنوانے ہیں وہ آپ کے پاس ہو گئے. یہ سارے تو آپ کے پروونسز نے کرنے ہیں. تو پروونشل ریفارمز کا کوئی سوچ نہیں رہا، اس کا تو بیڑا غرق ہوا. یہ سب سائنس منسٹر یا سائنس منسٹری کا اصل کام تو ریسرچ ہے. ہم کووڈ کا شکار ہیں، ہم ڈینگی کا شکار ہیں، ہم زراعت میں پیچھے ہیں، ہم ییلڈ میں پیچھے ہیں. تو اس کے کوئی سلوشنز آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک پاکستان کے اندر جو یہ خیال ہے نا کہ ہماری ریسرچ ہو نہیں رہی، یہ خیال درست نہیں ہے. پرابلم یہ ہوا ہے پاکستان میں کہ ہم نے جو انڈسٹری جس نے ریسرچ کو لیڈ کرنا تھا، ہم نے اس کا اور ریسرچ کرنے والوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں جوڑا. مثلا میں آپ کو بتاؤں، ہماری جو 3 ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں،
فیصل آباد یونیورسٹی، ایرڈ یونیورسٹی اور ٹنڈو جام یونیورسٹی، بہت زبردست کام ہے ان کا ریسرچ میں، لیکن ان کا کسان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے جو ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ادارے ہیں جنہوں نے یونیورسٹیز کو ساتھ میں لانا ہے، کرنا ہے، اب یہاں پہ بھی مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب سے میں نے یہ درخواست کر کے فیصلہ کرایا کہ یونیورسٹیز کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ انہوں کا بالکل صحیح کرنے دیں، 9 مہینے ہو گئے ایچ ای سی سے یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ اب آپ کوئی جو کام ہے یہاں پہ گورنمنٹ میں ایک مصیبت یہ ہے، آپ نے فائل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا ہے، اس کے لیے 2 مہینے چاہیے۔ اور کیا اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی ایک ٹیبل پر اتنے خاص عرصے تک فائل نہیں رکھتا، پہلے اس کو کلیئر ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک مطلب مجھے آپ بتائیے، آج کل کے دور میں یہ واٹس ایپ کا دور ہے، آپ پھر بھی خط لکھتے ہیں، خط کا جو 2 دن پہنچنے میں لگتے ہیں، 2 دن وہاں سے آنے میں لگتے ہیں۔ ابھی تو شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ کبوتر کے ذریعے جانا چاہیے، تو ہمیں اس میں بھی جو ہے وہ کرنا پڑتا۔ سو بیوروکریٹک ریفارمز اور گورننس ریفارم تو اس میں بہت ہی مست ہیں، اس کے بغیر ہو نہیں سکے گا۔ شاہد صاحب، آج کے 3 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں نا 6 6 مہینے کی پلاننگ ہوتی ہے، 3 3 سال بڑی لمبی پلاننگ ہے، اور آج کل ویسے بھی ملکوں کی جو پلاننگ ہے نا، وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ملک ہیں ان کو بھی 8 10 سال سے بڑی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ایلان مسک آ جاتا ہے، کوئی بل گیٹس آ جاتا ہے، کوئی زکربرگ آ جاتا ہے، اور یہ اس طرح کا کوئی بندہ آ کے پوری دنیا تبدیل کر دیتا ہے۔ سو پلاننگ ہے یہاں 6 6 مہینے چلو، کی۔ آپ کی 6 مہینے بعد کی کیا پلاننگ ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ موقع ملا تو ہم یہ 3 سال 5 سال اور 7 سال کے جو پروجیکٹس ہیں یہ ہم لائیں۔ بہت شکریہ سر۔